एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर इस्लाहुद्दीन 9th क्लास के हवाले से आज हम लोग सूरह अनफाल रुकू नंबर 5 उसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। इससे पहले हमने फ़र्स्ट 4 रुकू कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह फ़र्स्ट 5 अहादीस जो है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी और चैप्टर नंबर 1 और 2 इंशाअल्लाह आज हम लोग अपना जो फर्स्ट 50% सिलेबस है हमारा वो कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं रुकू को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, कुल कह दीजिए, लिल्लज़ीना लिए, अल्लज़ीना जो लोग, कफ़रू कुफ़र किया, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू कह दीजिए उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़र किया, इन यंताहू इन अगर, यंताहू वो बाज़ आ गए, युग़फ़र बख्श दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा, लहुम ला लिए हम उनके, लहुम उनके लिए, माँ जो क़द बेशक सलफ़ पहले हो चुका। कह दीजिए उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़र किया, अगर वो बाज़ आ गए उनके लिए बख्श दिया जाएगा जो पहले हो चुका। व इन यऊदू वा और इन अगर, यऊदू वो लौटे या वो पलटे, व इन यऊदू और अगर वो लौटे, फ़क़द मज़त सुन्नतल अव्वलीन फ़ा तो क़द बेशक मज़त जारी हो चुका, सुन्नता तरीक़ा या आदत, अल-अव्वलीना पहले लोगों की। व इन यऊदू फ़क़द मज़त सुन्नतल अव्वलीन और अगर वो लौटे तो बेशक पहले लोगों का तरीक़ा जारी हो चुका। व क़ातिलूहुम व और क़ातिलू लड़ाई करो, हम उनसे, व क़ातिलूहुम और उनसे लड़ाई करो, हत्ता यहाँ तक के, हत्ता यहाँ तक के, ला नहीं तकूना रह जाए, फ़ितनतुन फ़ितना, व क़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन और उनसे लड़ते रहो यहाँ तक के फ़ितना बाकी ना रह जाए। व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह व और यकूना हो जाए, अद्दीनु दीन, कुल्लुहु तमाम, लिल्लाही लिए अल्लाह ही अल्लाह के लिए, व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह और दीन वो तमाम का तमाम अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो जाए। फ़इन इंतहौ फ़ा तो इन अगर, इंतहौ वो बाज़ आ गए, फ़इन इंतहौ तो अगर वो बाज़ आ गए, फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर फ़ा तो इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, बिमा बी से, माँ जो, बिमा इससे जो, यअमलूना वो करते हैं,
بصیرٌ دیکھنے والا ہے، فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، تو اگر وہ باز آ گئے تو بے شک جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو ابھی میں نے آیت نمبر 38 اور 39 کا لفظی ترجمہ کروایا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ گئے تو ان کے لیے بخش دیا جائے گا جو پہلے ہو چکا، اور اگر وہ لوٹے تو بے شک پہلے لوگوں کا طریقہ جاری ہو چکا، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے اور دین وہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ تو اگر وہ باز آ گئے تو بے شک جو وہ کرتے رہے اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کیا کہ اگر وہ اپنی شیطانی حرکات سے باز آ جائیں، یعنی کہ کفر کا راستہ چھوڑ دیں اور اسلام دشمنی ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیں، تو جو گناہ وہ حالت کفر میں کر چکے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر باز نہ آئے تو جس طرح پہلے لوگ پیغمبروں کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے تباہ ہوئے، ان پر بھی اسی طرح تباہی آئے گی۔ جیسے بدر میں ان کے ساتھیوں کو سزا دی گئی، بالکل اسی طرح انہیں بھی سزا دی جائے گی۔ اگلی آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دین اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا دین ہے، جو کہ فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا، قتل و غارت گری اور مار دھاڑ اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ بات ہے۔ لیکن عموماً یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کفار و مشرکین اسلام کو فروغ پاتا دیکھتے ہیں، آگے پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ فتنہ و فساد برپا کرنے پر اتر آتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ جب ایسے حالات جنم لیں تو پھر اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی کفار کے لیے جنگ کے لیے مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ ان کا مقصد اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ اور امن و امان کی بحالی ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ اس وقت تک مصروف جہاد رہیں جب تک کفار یا دائرہ اسلام میں نہ آ جائیں یا پھر مطیع و فرما بردار نہ ہو جائیں، تاکہ مستقبل میں ان کی طرف سے کسی فتنہ و فساد کا امکان باقی نہ رہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور ان اگر تولوا روگردانی کی، انکار کیا یا منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا تو اعلموا جان رکھو، ان اللہ مولاکم انا کہ اللہ مولا
کارساز ہے یا حمایتی ہے یا مددگار ہے، کم تمہارا، نعم المولا، نعمہ سب سے بہتر، المولا حمایتی، و نعم النصیر، و اور نعمہ سب سے بہتر، النصیر مددگار۔ اور اگر روگردانی کی تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، بہترین حمایتی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر کفار اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اپنے برے اعمال چھوڑ دیں، مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، تو آپ ایسی صورت میں ان کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ لیکن اگر وہ جنگ و جدل کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا، جس طرح میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور اعلموا جان رکھو، انا کہ ما جو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا اور جان رکھو کہ جو، غنمتم تمہیں مال غنیمت ملے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم اور جان رکھو کہ جو مال غنیمت تمہیں ملے، من سے شیئن کوئی بھی چیز، یعنی کسی بھی چیز کی صورت میں تمہیں جو بھی مال غنیمت ملتا ہے، فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُوسَهُ فَاتو انا کے للہ لیے اللہ اللہ کے لیے، خموسہ خموسن پانچواں حصہ، ہو اس کا، فَأَنَّا للہ خموسہ تو یہ کہ اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ اور لیے اور رسولی اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور لیے ذی والے، القربہ رشتہ دار، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتامہ یعنی یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ ان اگر کن ہو تم آمنتم آمنا ایمان لائے، تم باللہ اللہ پر، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور ما جو انزلہ نازل کیا، نہ ہم نے، علی پر، عبد بندے پر، نہ ہمارے، وما انزلنا علی عبدنا اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی فرق والے دن، یوم التقى الجمعان یوم دن، التقا آمنے سامنے ہوئے، ملاقات ہوئی، الجمعانی دو لشکر،
یوم التقل جمعان، جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز، قدیر قادر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ یا قانون بتا رہی ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار سے لڑائی کے بعد حاصل ہو، جیسا کہ اس صورت کی پہلی آیت میں اشارہ ہوا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے۔ چنانچہ حکم یہ ہے کہ تمام مال لا کر امیر وقت، جو کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، کے پاس جمع کرا دیا جائے، پھر اس کی تقسیم اس طرح سے کی جائے کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار جن کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھی، یا وہ غریب جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے نکال لیا جائے اور بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے مراد یہ ہے کہ کچھ حصہ اقامت دین کے لیے باقی رکھیں۔ اقامت دین سے مراد یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنے کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دینی انتظامات، معاملات کو چلانے کے لیے کچھ حصہ اس مقصد کے لیے رکھیں اور نیک کاموں یعنی فلاحی کاموں میں خرچ کیا جائے۔ باقی 4 حصے لشکر میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے سوار کو 2 حصے اور پیدل کو 1 حصہ۔ بعض علماء کرام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امیر المؤمنین ہے اس کو خمس ملنا چاہیے، یعنی 5واں حصہ۔ فیصلے کے دن سے مراد یوم بدر ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کیا، جس میں حق و باطل کا فیصلہ ہوا۔ اہل ایمان کو فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ جو لوگ خدا کی اس تائید اور غیبی امداد پر یقین رکھتے ہیں، انہیں مال غنیمت میں سے اللہ کے نام پر 5واں حصہ نکالنا بھاری معلوم نہیں ہو سکتا، لہذا ان کو چاہیے کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کرتے رہے۔ اسی طرح اگلی آیت مبارکہ، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اس جب ان کے تم اذ انتم جب کہ تم بی پر العدوتی ناکے پر، الدنیا قریب کے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم قریب کے ناکے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور ہم وہ بی پر العدوتی ناکے پر، القصویٰ دور کے، وہم بالعدوۃ القصویٰ
اور وہ دور کے ناکے پر تھے، دور کے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، وا اور الرکب قافلہ، اسفلا نیچے، من سے کم تمہارے، والرکب اسفل منکم اور قافلہ تمہارے نیچے سے آیا، ولو تواعدتم، وا اور لو اگر، تواعدا قرارداد کرتے، تم ولو تواعدتم اور اگر تم آپس میں کوئی قرارداد کرتے، معاہدہ کرتے، ایگریمنٹ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، لا ضرور، اختلاف کرتے تم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اور اگر تم آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ضرور اس کی مدت میں اختلاف کرتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، وا اور لیکن لیقضیہ، لی تاکہ، یقضیہ پورا کر دے، اللہ اللہ، امرن اپنا حکم، ولیکن لیقضی اللہ امرن اور لیکن یہ کہ اللہ اپنا حکم پورا کر دے، کانا مفعولا، کانا ہے مفعولاً ہونے والا، کانا مفعولا وہ ہونے والا ہے، لیہلک من ہلک عن بینۃ، لی تاکہ، یہلک وہ ہلاک کرے، من جو ہلاک ہلاک ہو رہا ہو، ان سے، بینۃ بصیرت کے ساتھ یا دلیل کے ساتھ، لیہلک من ہلک عن بینۃ تاکہ وہ ہلاک کرے جو ہلاک ہو رہا ہو بصیرت یا دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ من حَيَّ عن بینۃ، وا اور یحییٰ وہ زندہ رکھے، من جو حیّ زندہ ہو، عن سے، بینۃ دلیل کے ساتھ یا بصیرت کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ من حَيَّ عن بینۃ اور وہ زندہ رکھے جو زندہ ہو دلیل یا بصیرت کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، وا اور انا بے شک، اللہ لا ضرور، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ اب جنگ بدر میں قریش کا تجارتی قافلہ ساحل سمندر کی طرف جا رہا تھا اور مسلمانوں کا اسی قافلے کے مال پر قبضہ کرنا پیش نظر تھا، لیکن وہ قافلہ نیچے کی طرف ہٹ کر بچ کر نکل گیا اور کفار مکہ کو جو اس کو بچانے آئے تھے ان کی مسلمانوں سے مٹبھیر ہو گئی، یعنی ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر فریقین یعنی دونوں طرف کے لوگ جو ہیں لڑائی کا وقت مقرر کر کے جاتے تو اس میں اختلاف ہوتا اور وقت مقررہ میں دیر ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ اس نے وقت مقررہ پر مسلمانوں کو میدان جنگ میں پہنچا دیا۔ اس جنگ کی فتح کے بعد کفار پر یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ اب جو اس جنگ میں مرا وہ بھی یقین جان کر مرا اور جو زندہ رہا وہ بھی حق کی پہچان کے ساتھ زندہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور
اور مظلوم مسلمانوں کی فریاد سننے والا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی مدد کرنی ہے۔ بدر میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے فریاد سنی اور 1000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اگلی آیت مبارکہ اِذ یُریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اس جب یریکا دکھاتا ہے ہم انہیں اللہ فی میں منام نیند کا تیری قلیلاً تھوڑا کر کے، اِذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ انہیں دکھاتا ہے تیری نیند میں تھوڑا کر کے، ولو اراکہم کثیرا، اور لو اگر اراکا دکھاتا ہم انہیں کثیراً کثرت سے یا بہت زیادہ، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر انہیں دکھاتا کثرت سے، لا فشلتم، لا ضرور، فشلتم تم بزدل ہو جاتے یا ہمت چھوڑ دیتے، ولو اراکہم کثیرا لا فشلتم، اور اگر انہیں دکھاتا کثرت سے ضرور تم جی چھوڑ دیتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور لا ضرور تنازعتم تم جھگڑنے لگتے، فی میں الامری کاموں میں، ولا تنازعتم فی الامر، اور ضرور تم اپنے کاموں میں جھگڑنے لگتے، ولکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ نے سلم بچا لیا، ولکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ نے بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بی سے ذاتی باتیں، الصدوری سینوں کی، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس جب یُریکُمُ وہ دکھاتا ہے ہم انہیں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ انہیں دکھاتا ہے، اِذْ التقیتم، اس جب التقا آمنے سامنے ہوئے تم، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ التقیتم، اور جب وہ انہیں دکھاتا ہے جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم، فی میں اعین آنکھیں، کم تمہاری، قلیلاً تھوڑا کر کے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اور جب وہ انہیں دکھاتا ہے جب تم آمنے سامنے ہوئے تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور یقلل وہ تھوڑا کرتا ہے، کم تمہیں، فی میں اعین آنکھوں میں، ہم ان کی، وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم، اور وہ تمہیں تھوڑا کرتا ہے ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ عَمْرًا، تاکہ یقضیہ پورا کر دے، اللہ امراً اپنا حکم، لِيَقْضِيَ اللَّهُ عَمْرًا، تاکہ اللہ اپنا حکم پورا کر دے، کانا مفعولا، کانا ہے مفعولاً ہونے والا، کانا مفعولا وہ ہونے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور الہ طرف اللہ کے، ترجعو تم لوٹتے ہو، تم پلٹتے ہو، الاموری کاموں میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یہ کہ اللہ کی طرف تم اپنے کاموں میں رجوع کرتے ہو یا پلٹتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو میں نے 2 آیات تلاوت کیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندھی رہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ جنگ جیتنے کا تعلق عمومی طور پر 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک فوج کی کثرت سے، نمبر 2 اسلحے کی فراوانی سے۔ تو مسلمان
ان دونوں چیزوں سے محروم تھے، نہ ان کے پاس فوج کی کثرت تھی، نہ ان کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی، لہٰذا ظاہری طور پر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ ہار جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ یہ اس لیے ہوا کہ حق و باطل کا معرکہ یعنی جنگ شروع ہو جائے، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور کفار کی طرف سے بھی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیار کیا۔ ادھر کفار نے سوچا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، آج ان کا قصہ تمام کر دیا جائے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن جنگ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو کفار کو یوں محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے غول چڑھے آ رہے ہیں، حالانکہ مسلمان بہت کم تھے۔ مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا، جس کی وجہ سے ہر لحاظ سے وہ بلند ہمت اور طاقتور تھے۔ ان کا قلیل گروہ ان کے کثیر گروہ پر بھاری پڑا اور کفار کو وہ زیادہ بھی نظر آیا، جبکہ کفار کے دل مردہ تھے، مر چکے تھے اور ہمت بھی کم تھی، اسی لیے ان کا گروہ بھی کم نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ ہر کام کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اور جب وہ کسی کام کے ہونے کا حکم دیتا ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی اور آئندہ حق کے پیر جمانے تھے تاکہ کفر کو شکست ہو جائے۔ یہ سب اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین کا نتیجہ تھا۔ اب بیٹا اسی رکوع کے آپ لوگ MCQs نکال دیجئے۔ آپ کا نوٹس کا پیج نمبر 44 فرسٹ MCQ، اس کا آپشن آئے گا 5واں دال آپشن، نمبر 2 جیم آپشن جنگ بدر کا، نمبر 3 جیم آپشن جنگ بدر کا دن، نمبر 4 الف آپشن اللہ ہے، نمبر 5 اس کا دال آپشن فتنہ، نمبر 6 دال آپشن بصیرت پر مرے، نمبر 7 بے آپشن تھوڑی تعداد میں، نمبر 8 الف آپشن معاف کر دیا جائے گا، نمبر 9 جیم آپشن قافلہ، نمبر 10 جیم آپشن گزر چکا، نمبر 11 الف آپشن وادی کے اس جانب، نمبر 12 جیم آپشن تقدیم و تاخیر، نمبر 13 جیم آپشن 5واں، نمبر 14 بے آپشن فرقان، نمبر 15 الف آپشن جی چھوڑ دیتے، نمبر 16 بے آپشن اللہ کی طرف، نمبر 17 الف آپشن وادی کے اس جانب، نمبر 18 جیم آپشن وہ کم کر کے دکھاتا ہے، نمبر 19 بے آپشن وہ دوبارہ کرنے لگیں، نمبر 20 الف آپشن تم جھگڑنے لگتے۔ تو بیٹا یہ اس طرح سے اس کے MCQs ہیں، 20 MCQs رکوع نمبر 5 کے۔ آگے اسی پیج پر پیج نمبر 45 پر اس رکوع کے شارٹ کویسچن ہیں۔ ان میں سے فرسٹ 3 جو شارٹ کویسچن ہے، جیسے کہ سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا، نمبر 2 مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پہلا اور دوسرا حکم لکھیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا۔
تو یہ ہمارے ایکسرسائز کے شارٹ کویسچن ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے یہ کچھ اس میں اضافی شارٹ کویسچن ہیں جو کہ 11th کے قریب بنتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ وہ کچھ شارٹ کویسچن ہوتے ہیں جو بورڈ میں آ چکے، یا ان میں وہ بھی شارٹ کویسچن ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں بورڈ میں آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بیٹا آج ہمارا جو فرسٹ 50% سلیبس ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، جو کچھ سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے اوپر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ۔